नाज़रीन, आपको आगाह करते हैं कि भारत की दोगली पॉलिसी फिर बेनकाब। साबिक भारतीय फौजी मेजर जनरल बख्शी खित्ते में जंग देखकर खुश हैं। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अगर अमेरिका इसराइल ईरान में रजीम चेंज करना चाहता है तो ईरान पर कई हफ्तों तक बमबारी करना होगी। भारत की दोगली पॉलिसी फिर बेनकाब। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि भारत जो है वो खित्ते में जंग देखकर बड़ा खुश है। जी देखिए, जब भी कोई भी मामला किसी मुसलमान मुल्क का हो, और क्योंकि आपको पता है भारत में खुद जो मुसलमान हैं उनके साथ क्या रवैया रखा गया है, किस तरीके से सलूक किया जा रहा है, उनके साथ तो बुलडोजर जस्टिस चलता है। ज़रा सी वो बात करें और तो उनके घर गिरा दिए जाते हैं। और फिर जो हर माइनॉरिटी के साथ खैर ये किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत को एक हिंदुत्व सोसाइटी, ओनली प्लेस फॉर हिंदूज बना लिया है। हिंदू राष्ट्र वो जिसको कहते हैं कि जी हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र, तो वो उन्होंने क्रिएट कर लिया है। तो इसलिए वो ज़ाहिर है उनको ऐसी ही बात करेंगे। लेकिन देखें, ये जो ईरान के अंदर रजीम चेंज की बात है, ये डेफिनेटली अमेरिका के लिए, देखें अभी तक ये स्टैंड ऑफ वॉर हो रही है। मिसाइल्स फायर हो रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से उसका जवाब दिया जा रहा है। तो एक स्टैंड ऑफ वॉर हो रही है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। रजीम चेंज करने के लिए तो खाली एमुनिशन, जो जनरल बख्शी की आप बात कर रहे हैं, वो तो एमुनिशन और जो डिटरमेंट्स ऑफ वॉर हैं उसकी बात कर रहे थे। आपको लॉजिस्टिक चाहिए होता है, आपको अपना वॉर स्टेमिना देखना होता है, आपको एमुनिशन की सप्लाई, उसकी क्वांटिटी और उसका क्वांटम का ख्याल करना होता है, फिर आपको ज्योग्राफी के ऊपर उसको पिच करना होता है। वो तो चलें एक बात है, लेकिन ईरान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आप यहाँ पे तो रजीम चेंज करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि रजीम चेंज खाली एक लीडर को हटाना नहीं है। रजीम चेंज इस तरह से नहीं होती कि आप एक खुदा ना खास्ता एक रिलीजियस लीडर हैं, अगर आप उनको हिट कर देते हैं तो उनका सक्सेसर आ जाएगा, आप उसको हिट करेंगे, उसका सक्सेसर आ जाएगा। लाइन ऑफ सक्सेशन तो ऑलरेडी क्लियर है और ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो रजीम चेंज यहाँ फिर आप, और जो एक्चुअली जो रजीम है जो रूल करती है ईरान में, उसमें खाली उनकी जो थियोक्रेटिक लीडर हैं वही नहीं है, उनमें उनके पासदारान भी आते हैं, उसमें उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो भी उसका हिस्सा है, उसमें उनकी आर्मी भी हिस्सा है, उसका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी उसका हिस्सा है। ये सारे मिलके एक्चुअली एक रजीम बनते हैं, क्योंकि इन्हीं की सपोर्ट से थियोक्रेटिक गवर्नमेंट भी चलती है और थियोक्रेटिक गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है, और ये पासदारान और सारे। तो जब तक ये पासदारान वहाँ पे हैं, जब तक रेवोल्यूशनरी आर्मी है वहाँ, उस वक्त तक तो उस सिस्टम को भी चेंज करना, अगर आप सिस्टम को चेंज करने का कहें तो आप वो भी नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि एक डिस्रप्शन आप पैदा कर सकते हैं, जो ट्रम्प साहब ने अपने मैसेज में भी जिसका कहा ईरानी यंगस्टर्स को कि अभी आप अपने घरों में रहें, जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे, फिर बाहर निकल आना। इस तरह की डिस्रप्शन आप कर सकते हैं, और वो बेस कर रहे हैं अपनी इस थ्योरी को या इस कॉन्टेक्स्ट को जो कुछ दिन पहले वहाँ पे ईरान में हुआ, जिसमें रिटेलर्स ने, दुकानदारों ने, छोटे बिजनेसमैन ने एक एजिटेशन किया, और फिर उससे पहले जो 2021-22 में आपने देखा है खवातीन की एजिटेशन थी, जो पूरी मैस एजिटेशन थी, जो पूरे ईरान में फैल गई थी। तो इसको अगर आप बेस करके ये समझें कि आप मोबिलाइज कर लेंगे और रिजीम चेंज कर लेंगे, गो के ये भी हो सकता है कि रिजीम, जो इस्लामिक रिजीम है या जो थियोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, वो इस वक्त इतनी पॉपुलर नहीं है, ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि देयर आर नो बूट्स ऑन ग्राउंड। आपको अगर चेंज करना है, अगर कोई लोग नए लाने हैं, कुछ लोगों ने नया आना है, तो वो ईरान से ही आएंगे, वो ईरानी सिस्टम से ही आएंगे। ये नहीं हो सकता कि एक वो चार्टर्ड जहाज में बैठ के आए ब्रीफ केस लेके और हर बंदा आके अपना अपना दफ्तर संभाल ले और काम शुरू कर दे। ईरानी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ईरानी जो है बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं, वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, जो अपनी रवायात के ऊपर, अपने ट्रेडिशन के ऊपर सदियों से उनकी एक ही रवायात हैं, एक ही ट्रेडिशन है। तो ये बहुत मुश्किल है, और जब भी किसी कौम पे, किसी कंट्री पे जी वॉर थोपी जाती है तो वो लोग वैसे भी ज्यादा यूनाइट हो जाते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस थे, तो वो जो पहला मिसाइल आज जब फायर हुआ है इजराइल से, तो वो डिफरेंसेस लोगों में खत्म हो गए हैं। और फिर अभी आधा घंटा पहले खबर आई जिसमें एक स्कूल के ऊपर एक इजरायली मिसाइल से 14 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, वो जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको जो बहुत नेशनलिस्ट भी की तरफ भी लेके जाती हैं, और फिर प्लस जो आप कह लें कि जो एक डी एस्केलेशन का मामला अगर आप कहें कि किसी स्टेज पे आने का, तो वो भी मुश्किल होता जाता है। इसलिए ये एक मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट है, एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है जी, और इस सिचुएशन के अंदर बहुत प्रूडेंस की जरूरत है,
سارے پلیئرز کو جو ریجن کے اندر بھی ہیں, جو گلف اسٹیٹس بھی ہیں, یعنی وہ گلف اسٹیٹس جن کے اوپر ابھی میزل فائر ہوئے ہیں ایران کی طرف سے, یہ ساری کی ساری وہ گلف اسٹیٹس ہیں جن کے امریکہ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, جو اور ان اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ امریکن بیسز بھی ہیں جن پہ اٹیک بھی ہوا ہے. تو پھر آپ نے جو ہے کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے, اس کو کیا امریکہ کے اوپر اٹیک دیکھنا ہے یا اسٹیٹ کے اوپر اٹیک دیکھنا ہے. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت پروڈنس کی ضرورت ہے, کیونکہ جو امریکن سائڈ ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, ان کے جو پوسٹرز ہیں, ان کی جو سگنلنگ ہے وہ بہت ہی ایک جارحانہ ہے, جس میں ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہی اس سے شروع ہوتی ہے کہ جو 92 سے لے کے آج تک جتنے بھی امریکن کہیں جہاں پہ بھی مڈل ایسٹ کے اندر ہلاک ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار ایران ہے. پوری دنیا میں ان کے مطابق پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلانے کا اور اسٹیٹ اسپانسرنگ دا ٹیررزم ان دا ورلڈ, انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایران رسپانسبل ہے, اور جو ہمیں 40 سال سے شیطان کہہ رہا ہے, اس طرح کی باتوں سے شروع ہوا. تو اس پہ تو یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جس میں ڈی ایسکلیشن کی گنجائش نہیں ہوتی, کیونکہ ڈی ایسکلیشن کی گنجائش تو دو فریقوں میں جب جھگڑا ہوتا ہے اور کوئی تنازع ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی کنکلوسیو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ بہت مشکل کر دیتی ہیں. لیکن اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں ہر ایک کو, پاکستان کو, ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے ہمیشہ بہت پروڈنٹلی جو ہے وہ کنڈکٹ کیا اپنے آپ کو. ابھی بھی ان کی بہت پروڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, لیکن ہمیں اور بھی جو ہے آنے والے ٹائم میں بھی بہت ہی کیلکولیٹڈ, کیلیبریٹڈ اور ایسے اسٹینڈس لینا ہے جو کہ بالکل جو آپ کہہ لیجیے کہ جو ریشنلٹی پہ بیسڈ ہو. تو یہ ایک اس لیے نہ صرف ہمیں بلکہ پورے ریجن کے اندر گلف اسٹیٹس کو بھی, اور کیونکہ یہ بہت پرووکیشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس پورے ریجن میں اس وقت یہ ریجن پورا اس وقت والاٹائل ہے, اور دیر از اے لاٹ آف پرووکیشن جو ان بلٹ اس کے اندر ہے, کیونکہ یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ آلریڈی ایک ایسکلیشن کے لیول سے اوپر جا کے شروع ہوا ہے. کیونکہ پہلے ہی سے ہی آپ دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے سے اسرائیل کی اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں ایران کے اگینسٹ. ٹھیک ہے. اچھا عابد صاحب, اس حوالے سے ہم نے ابھی یہ جنرل بخشی کی بات بھی سنی ہے. اب کیا دیکھتے ہیں کہ انڈائریکٹلی جو بھارت ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا رجیم چینج سے؟ کیا اس کا جو ٹرائیکا ہے افغانستان اور اسرائیل کے ساتھ اس کو مزید تقویت ملے گی اس سے؟ دیکھیں فائدہ تو اس کو مطلب کیا ہوگا یہ تو ہم اس کو خیر ایویلویٹ کریں تو ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہے جی, کیونکہ ایران سے اس کے بھی تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں, اور پچھلے اور ان اچھے تعلقات کا ایران کو بعد میں احساس ہوا کہ اس کو ہمیشہ سے ایران کو نقصان ہی ہوا انڈیا کے اچھے تعلقات کا, کیونکہ وہ ایران کو اور ایران کے جو سیکورٹی اپریٹس ہے اس کو ایک طرح سے غلط گائیڈ بھی کرتا رہا. اور اس کی ڈیمانسٹریشن پچھلا جو اسرائیل نے جون 25 میں ایران پہ اٹیک کیا تھا اس میں اس کی ڈیمانسٹریشن بھی ہو گئی تھی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کا تعلق کس کے ساتھ ہے. انڈیا کا تعلق اس وقت بہت ہی قریبی تعلق, بلکہ یوں کہیے کہ جس کو وہ صدیوں کا تعلق کہتے ہیں, فادرہڈ اینڈ بردرہڈ ریلیشن شپ, یعنی ایک ہی دھرتی ہے, ایک اور ایک اس کی مدرہڈ کو کلیم کر رہا ہے, ایک اس کے فادرہڈ کو. اتنا قریبی ریلیشن وہ بتاتے ہیں اپنا اسرائیل کے ساتھ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مودی صاحب نے آج سے 4 دن پہلے اسرائیل میں یہ کہا تھا. پھر اس کا ریلیشن شپ اور بہت کس کے ساتھ بہت اچھا ہے آج کل, امریکہ کے ساتھ. اور ایران پہ اٹیک کون کر رہا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ. تو لامحالہ اس کی ظاہر ہے ساری, اگر آپ اس کو کہیں کہ وچ سائڈ آف دا ڈیوائڈ دے آر اسٹینڈنگ, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹجک اٹانومی جو ہے, ہم اسٹریٹجک اٹانومی ڈسپلے کرتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ وہی سائڈ لیں گے. اچھا آپ اگر یہ انڈیا اور اسرائیل کے جو ریلیشن ہے یہ اب تو یہ اس طرح سے اس کو یہ واقعی کوٹ کرتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانے ہیں, یہ آج کے نہیں ہیں. ایک کتاب ہے اسد عیسیٰ کی جی, وہ اسرائیل اور انڈیا کے ریلیشنز کے اوپر ہے, اور ہندوتا کی اور ان کی آپس میں جو سمبیوسس ہے اور جو سملیرٹیز ہیں وہ اس کے اوپر ہے بہت ساری. اور وہ کتاب پڑھنے والی ہے, وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ خالی ایک سیکٹر میں نہیں, ملٹی سیکٹورل یہ اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں. تو اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمیں دشمن سمجھتا ہے, اسرائیل بھی ہمیں دشمن سمجھتا ہے. اس کی ڈیمانسٹریشن آپ نے مار کے حق میں بھی دیکھ لی. ہمارے اوپر جو شروع میں جو فرسٹ ویو کے اندر جو ڈرونز آئے تھے, ہیرون اور ہیرو, وہ دنیا کے خطرناک ترین ڈرونز ہیں, انڈیا کے پاس تو نہیں تھے. ہمیں 2 مہینے پہلے تک نہیں تھے, لیکن اچانک جب یہ وہ پلان کر رہا تھا ہمیں تو نہیں پتا تھا. جب اس نے یہ کیا تو وہ اسرائیل, اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں سے ناک ڈاؤن حالت میں نہیں بلکہ اسمبلڈ حالت میں
انڈیا آئے اور وہاں سے ان کی ٹریننگ ہوئی ہوگی مہینہ 2 مہینے، اور اس کے بعد وہ ہم پہ لانچ کر دیے گئے. وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک استطاعت بخشی کہ ہم نے وہ سارے کے سارے گرا دیے. یہاں ہم نے ان کی اسپوفنگ کر دی یا ان کو جیم کر دیا. تو یہ جو دیکھیے یہ جو نیکسس ہے یا یہ جو ایکویشن ہے یہ اس میں ظاہر ہے جی بہت کلیئر ہے. اور میں تو ایک دو چینلز پہ بھی تھی، میں نے کہا تھا کہ مارکا حق کے بعد جو ہے وہ جنگ بندی نہیں ہوئی بلکہ صف بندی ہو گئی ہے. صفیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ کون کدھر کھڑا ہے، کون سا کس صف میں. آپ نظر اٹھائیں تو صف کے اس پار اور صف کے اس پار آپ کو ملک نظر آ جاتا ہے. اچھا، ابھی ڈاکٹر صاحب عابد صاحب، ابھی بھارتی جو اپوزیشن جماعت ہے انہوں نے مودی کے دورہ اسرائیل پر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے بھی ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں کانگریس کے مطابق لڑائی شروع ہو چکی ہے اور وسیع ترین جنگ میں یہ واضح خطرہ موجود ہے، اور جو انڈیا ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف جا کر اسرائیل سے یہ ملاقاتیں کر رہا ہے اور یہ دورہ کر رہا ہے. تو بھارت میں بھی اس چیز کا ایک غم و غصہ جو ہے وہ اپوزیشن میں پایا جاتا ہے اس دورے کے حوالے سے. جی دیکھیے اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب انڈیا اور پاکستان دو ملک بنے، ایک تو یہ بنے اس لیے تھے کہ اکٹھے ہم نہیں رہ سکتے، اب الگ ہو کے ہم سکون سے رہیں گے، لیکن ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیا. الگ ہو کے بھی ہمیں پہلے دن سے ہی تنگ کر رہے ہیں. تو اس وقت انڈیا نے کیونکہ جو گاندھی نے کہا تھا کہ ہم سیکولر ہوں گے، یہاں پہ مذہب نہیں ہوگا، ہم ایک ایسی کنٹری ہوں گے جہاں پہ سارے لوگ اور جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ یہاں پہ رہ سکیں گے. گاندھی کی یہ تھاٹ تھی ٹو گیو اے ڈیول اٹس ڈیو. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیا نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جب اسرائیل بنا 50 میں جا کے پھر اسرائیل کو تسلیم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پیلسٹینین کاز تھا اس کو وہ سپورٹ کرتے رہے، نان الائن موومنٹ میں بھی سپورٹ کرتے رہے، ویسے بھی سپورٹ کرتے رہے. یہ جو چینج آئی ہے بہت زیادہ جی انڈیا کے ایٹیٹیوڈ میں، جس میں اس نے حماس کو، پیلسٹین کو اور اس ساری جو کاز کو جو وہ 30 سال تک ایک کاز کے ساتھ کھڑا رہا اور وربلائز کرتا رہا، خالی کھڑا نہیں رہا. یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں جب یہ ریزولوشنز آتی تھیں فلسطین ایشو کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، تو وہ فلسطین ایشو کی سائڈ لیتا تھا. لیکن اس جب 2014 کے بعد سے دیر از اے چینج، کیونکہ وہاں پہ بھی زائنسٹ آپ کو پتا ہے اسرائیل میں آ گئے اور یہاں پہ بھی ہندوتا اور RSS آ گئی. اب اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو اسدیسہ کی کتاب ہے وہ اسی ہندوتا اور زائنزم کو ڈیفائن کرتی ہے ان ڈیٹیل. تو وہ پھر جو اس کے بعد سے جو ہے نا یہ چینج آئی، اور اب وہ بالکل ہی پلے بک آپ نے دیکھا کہ وہ اب تو ایون جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا وہ اسرائیل کی پلے بک تھی، جیسے اسرائیل فلسطینین اور سب کو ہینڈل کرتا ہے، چیزیں کرتا ہے، وہی اب یہاں پہ کیا گیا. تو اب ان کے بہت کلوز ریلیشنز ہیں جی، اور ان کلوز ریلیشن میں اسی لیے مودی صاحب ابھی دورہ کر کے واپس پہنچے ہی ہیں، اور انہوں نے اپنا میرا خیال ہے کہ سوٹ کیس کھولا ہی ہے اور ایران پہ اٹیک ہو گیا ہے. تو اٹ اسپیک سم تھنگ، اٹ سگنیفائز سم تھنگ کہ وہاں پہ جب آپ ایک ریجن میں گئے ہیں. دیکھیں اسرائیل کا سب سے بڑا ایشو از اے مڈل ایسٹ، وہ ہر وقت مڈل ایسٹ پہ فوکس رہتا ہے. اور جو مودی صاحب کے ساتھ جو جتنے گھنٹے گزرے ہیں وہاں پہ، تو ڈیفینیٹلی دو ملکوں کی تو ضرور بات ہوئی ہوگی، یعنی دو ریجنز کی، ایک مڈل ایسٹ کی اور ایک پاکستان کی. تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے جی جو ایک نظر آ رہا ہے اور ایک یہ ہے. تو اب اس پہ آپ نے صحیح کہا کہ ان کی اپوزیشن اسی لیے شور مچا رہی ہے کہ وہ تو انہوں نے انڈیا بنایا تھا، جو کانگریس نے انڈیا بنایا تھا وہ تو سیکولر انڈیا تھا، وہ تو فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا. اور آج مودی جو ہے وہ فلسطین کو ابینڈن کر کے وہ تو زائنسٹ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے. صحیح. عابد صاحب ساتھ رہے گا